अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल अनकबूत चल रही है। आयत 58 से अपने दर्स का आगाज करते हैं। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 58 में हम 58 को शुरू करने से कबल हम आयत नंबर 48 पर जाएंगे, जहां पिछली रिकॉर्डिंग पहले हम निकालते हैं 48 को। तो उसमें क्या बताया जा रहा है उसको थोड़ा क्लियर करना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्वेश्चन आयत थी, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। तो क्या है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप पहले आपने तिलावत भी नहीं की थी किसी किताब की, आपने कोई किताब भी नहीं पढ़ी हुई थी इससे पहले कुछ किताबों में से, और ना ही आपने कोई किताब लिखी थी अपने हाथ से। तो अगर फर्ज कीजिए कि ऐसा होता, इजल का मतलब है कि तब, तो उस सूरत में भी कहते हैं, तो उस एक सेकंड, ये वाला इजल इजल जो है इसका मतलब होता है या तो उस सूरत में, या अगर ऐसा होता तो उस सूरत में क्या होता कि लरताबा, कि ये शक में पड़ जाते। कौन? जो बातिल परस्त लोग थे वो शक में। अब ये सवाल ये कि शक में वो कैसे पड़ जाते? वो यूं पड़ जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर फर्ज कीजिए कि यूं होती बात, अगर फर्ज कीजिए यूं होती बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना आता, लिखना आता, और आप किसी यहूदी के पास बैठते या किसी आप नसरानी के पास बैठा करते, तो लोग जो है मुशरिकीन मक्का कुफार वो सोच सकते थे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यहूदी से सुन के बात लिख ली होगी, और लिखना जानते हैं तो लिख ली होगी, कुछ ईसाई से ले लिया होगा और अपनी एक किताब मुरतब कर ली, और अब ये लेकर आ गए हैं, तो वो उनको शक हो जाता। मगर यहाँ पर तो क्लियर कट बात बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आपने नहीं सीखा, आपने नहीं लिखा भी नहीं है और आपने पढ़ा भी नहीं है। अब ये दिखाने के लिए है, यहाँ पर बताने के लिए है, वो इस वजह से कि ताकि इनको पता चले मुशरिकीन मक्का को कि जो किताब लेकर आए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से जिब्राइल, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए हैं, और आपने कोई अपनी तरफ से ना कोई घड़ लिया है, ना आपने अपनी तरफ से कोई उसमें इंदराज किया है, यानी उसमें कोई अपनी मर्जी से कोई बात डाल दी हो, कोई लफ्ज डाल दिया, ऐसा नहीं है। हू बहू वो किताब जो है वो जिब्राइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से लेकर आए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर के ऊपर वो नाजिल की है, वो वही नाजिल की है। तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो इस आयत का मतलब तो ये हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम अपने सबक की तरफ चलेंगे कि जो 58 में हम पढ़ रहे थे, इन आयात, एक्चुअली ये चल रहा है आखिरी रुकू है, और सूरतुल अनकबूत का आखिरी रुकू है। तो आज हमारा सूरतुल अनकबूत इंशाल्लाह हमारी खत्म हो जाएगी। इन आयात में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बताया जा रहा है कि हिजरत का हुक्म, यानी हिजरत किस वक्त कर लेनी चाहिए, और यानी किस वक्त उसका उसका हुक्म दिया गया है कि, और दारुल कुफर में रिहाइश कैसी है। दारुल कुफर कैसे कहते किसको है? दारुल कुफर उसे कहते हैं कि जहाँ पर के आपको इजाज़त तो हो आपके अपने मजहब की प्रैक्टिस करने की, मगर आपके ऊपर की जो जो हुक्मरान हैं वो काफिर हैं। जैसे हमारा अमेरिका है, हमें इजाज़त है नमाज पढ़ने की, मसाजिद बनाने की, मगर हमारे ऊपर जैसे हम कोई ऐसी इस्लामी मुमलिकत तो नहीं है ना, तो ये दारुल कुफर है। तो आज हम देखेंगे कि इस दारुल कुफर में हमारे लिए
کب رہنا بہتر ہے اور کب رہنا ہمارے لیے جانا ہمارے لیے بہتر ہے. اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل کود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کی جو ہے وہ ناشکری ہے اور ان کا ظلم ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جد و جہد کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، اگر کوئی کافر جد و جہد کرے گا تو اس کو اسلام کا اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، اسلام اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. اور اگر کوئی مسلمان اگر جد و جہد کرتا ہے تو اس کے مراتب بلند کیے جائیں گے. اور اگر کوئی مومن جو کہ آلریڈی مومن ہے، آلریڈی تہجد گزار ہے، اگر وہ مزید جد و جہد کرتا ہے تصوف میں تو اس کو معرفت نصیب ہوتی ہے. غرض یہ ہم تھوڑے سے ٹائم کے اندر، چونکہ زوم پر صرف 40 منٹ ملتے ہیں، ہم تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم کوشش کریں گے یہ ان تمام چیزوں کو ہم ان کو ٹچ کر سکیں. آیت 58 پر چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ عمل الصالحات، اور انہوں نے صالح عمل کیے. نہیں، ہم ایسا کریں گے. آیت نمبر 53 اوپر سے پڑھتے ہیں. آیت نمبر 53 سے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ جلدی کرتے ہیں، عجلت کرتے ہیں آپ سے، عجلت میں مانگتے ہیں آپ سے، جلدی جلدی مانگتے ہیں. کیا چیز مانگتے ہیں؟ آپ سے عذاب مانگتے ہیں. وہ ولولا، اور اگر ایسے نہیں ہوتا، اجل مسمن، اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اجل کہتے ہیں جو ایک ٹائم پیریڈ ہے جو آنے والا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک کام، ایک چیز کا ایک معین ایک میعاد مقرر ہوتی ہے. تو اگر ایک یہ جو ہے اجل کہتے ہیں میعاد کو، اس ٹائم پیریڈ کو، اور مسمن کہتے ہیں مقرر کو. میم سے یاد رکھ لیے مسمن. تو اگر ایک مدت یا ایک ٹائم پیریڈ مقرر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لجاءہم العذاب، لا البتہ جا آ جاتا، ہم ان کے پاس عذاب، تو البتہ ان کے پاس ضرور بضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا. اگر وہ مانگتے، وہ یوں مانگتے اور ان کو یوں دے دیا جاتا، مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ ڈھیل دیتے ہیں. ٹائم پیریڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس یوں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جلدی سے عذاب لے آؤ، آپ نے عذاب دے دیا، عذاب آ گیا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو پوری دنیا ختم ہو جائے نا، بالکل خالی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں سدھرنے کا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہاں پر اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اور البتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ضرور بضرور ان کو اللہ رب العزت ان کو پکڑ لیتا اچانک، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ لا یشعرون ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کو. وَإِنَّ، اور بے شک جہنم، جہنم جو ہے لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافرین کے اوپر جہنم جو ہے وہ احاطہ کی ہوئی ہے، احاطہ انکمپاس کی ہوئی ہے. جہنم نے ان کو، جہنم کو پتہ ہے محیط ہے. لَمُحِيطَةٌ، لام زبر البتہ، اور اسٹریس دیا جا رہا ہے محیط بنا ہے احاطہ سے. احاطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پورے اختیار میں ہے. تو اس نے پورا سرکل کیا ہوا ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون کون اس میں ڈالا جائے گا. بالکافرین، کافروں کے لیے. کون مانگتا تھا یہ، جو جلدی کون کرتا تھا؟ یہ تمام پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی جو کفار گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء سے یہی مانگا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے قوم نے کہا کہ اے نوح آپ لے آئے نا، آپ جو کہتے ہیں اپنے عذاب کو، کہ عذاب آپ کا کیوں نہیں آتا. اسی طریقے سے ہم نے اور بھی انبیاء کے بارے میں دیکھا، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ لے آئے نا اپنا عذاب جو ہے، اگر آپ لے آئیں. تو کئی جگہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ عذاب مانگتے ہیں. تو ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، درمیان میں موجود ہیں. تو
اور یہ تھا ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود تھا. اور یہ دیکھیں کہ فوراً ہجرت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بدر کے مقام پر جتنے موٹے موٹے یہ جو بڑے بڑے جو کفار تھے اور جو بڑے بڑے جو سرداران مکہ تھے جنہوں نے کہ ناک میں دم کیا ہوا تھا، وہ سارے موت کی گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں. اور سب کو ہے نا یہ بدر کی بات ہے، اور صرف 313 سپاہی، اور کچھ ان کے پاس نہیں، کوئی توپ بندوقیں ان کے پاس نہیں، لکڑیاں تھیں ان کے پاس صرف. تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے، اور یہ بھی تھا کہ مکے میں منع کیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، آپ ان کے اوپر، آپ ان کے ساتھ جنگ مت کریں، منع تھا. لیکن جب ہجرت کر کی جا چکی تھی، تب اس کے بعد پھر حکم آیا تھا کہ اب تم لڑو، اب تم کرو. تو یہ بات ہوئی ہے. تو جو انہوں نے کہ وہ مانگتے تھے عذاب، تو اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا جو مکی جو تھے کفاران مکہ تھے، جو سرداران مکہ تھے، ان کا ٹائم پیریڈ تھا غالباً کہ یہ احد کے اندر ان کو مرنا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا، بلکہ ایک جگہ یہ بھی بتایا تھا کہ میں فلانا شخص جو ہے وہ فلانی جگہ کے اوپر مرے گا، فلانا شخص فلانی جگہ کے اوپر مرے گا. تو ٹھیک ہے، ہم آگے چلیں گے. تو یہ عذاب کی بات ہو گئی کہ وہ مانگتے تھے، عذاب مانگتے تھے کہ جلدی دے دی. تو تمام انبیاء کے ساتھ پیچھے بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے بھئی جلدی سے آپ لے آئے نا آپ کا عذاب. لیکن جب آپ کا اللہ رب العزت عذاب بھیج دیں گے تو پھر ان کو پھر کیا ملے گا؟ ان کو ٹائم ملے گا اپنے آپ کو سدھارنے کو؟ نہیں. انہیں ٹائم نہیں ملے گا. تو بہترین بات تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انبیاء جب آئے تھے تو ان کی پیروی کرتے، ان کی اطاعت کرتے، اور بے شک جہنم جو ہے وہ احاطے میں لی ہوئی کافروں کو. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 55 میں. یوم یغشاہم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. جس دن کیا ہوگا، قیامت کے دن کے بارے میں اس کی عکاسی کی جا رہی ہے یہاں پر، کہ بتایا جا رہا ہے کہ جس دن عذاب آ جائے گا، اس دن کیا ہوگا کہ انہیں ڈھانپ، یغشا کہتے ہیں غشی میں بھی انسان ڈھانپ لیا جاتا ہے نا. تو یغشا ہم ان کو کیا ہوگا اس دن، ان کو ڈھانپ لے گا. کیا چیز ڈھانپ لے گی؟ عذاب. من فوقہم، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تو ان کے اوپر سے بھی ان کو عذاب ڈھانپ لے گا. ومن تحت ارجلہم، اور جو ان کے پاؤں ہیں، پاؤں جو ہیں ان کے، اس پاؤں یعنی ان کے نیچے کی طرف سے، تحت ارجلہم یعنی ان کے پاؤں کے پاس سے، ان کے نیچے سے بھی ان کو وہ عذاب جو ہوگا ان کو وہ ڈھانپ لے گا. اور وہ کہیں گے، وہ یقولو، اور وہ کہیں گے، ذوقو، وہ یقولو، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے ذوقو، واو الف جمع سب کے لیے، ذوقو یعنی تم سب چکھو، ما کنتم تعملون، جو تم تھے، تعملون عمل کرتے، تمہاری جو بھی دنیا میں کارستانیاں تھیں اس کے اوپر، اس کے وجہ سے، بوجہ اس کے یہ عذاب آیا ہے. اللہ رب العزت کا یہ انصاف ہے کہ یہ عذاب ان کے اوپر آتا ہے. لیکن یہ قیامت کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جس کے وقت ان کے اوپر جب عذاب آ جائے گا، یا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں ان کو، جیسے کہ قوم لوط تھے کہ ان کے پر عذاب آ گیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم شعیب پر آیا، اور بھی جو اصحاب الرس، جو اور بھی جو گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، تو ان کے اوپر جب ان کے رب نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، تو یہی اس کو کہا جائے گا کہ جس دن ان کو عذاب نے ان کے اوپر چھا گیا یا ان کو ڈھانپ لیا، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، تو کیا وہ ان کو کیا اتنی مہلت ملی کہ وہ بھاگ سکتے اور اپنا اندیا کر سکتے اور اپنے آپ کو وہ سدھار سکتے؟ نہیں. تو پھر اس کے بعد ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ چکھو، جو تم نے عمل کیا دنیا میں، جو تم نے کیا ہے وہ اس کو تم چکھو. دنیا میں بھی عذاب، اور مرنے، قیامت آنے کے بعد بھی ان کو جلنے کا عذاب دیا جائے گا. آیت 56 میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیہ فاعبدون. اب یہاں پر یعنی پہلے ورڈ میننگز کرتے ہیں. تو یا عبادی، اے میرے بندوں، الذین وہ جو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، انا بے شک یقیناً، اردی میری زمین،
वासिअतुन, वासिअतुन वसत वाली है, बड़ी है या फैली हुई है। फ़इजय्या, पस फ़इजय्या, पस तुम मेरी ही, फ़अबुदून, मेरी ही इबादत करो। क्या है यहाँ पर बात बताई जा रही है कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा रसानी करने में कोई कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने आए दिन परेशान करना, तंग करना, और कभी वो जो थी जानवरों की जो खाल होती है वो आप नमाज पढ़ रहे हैं, हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप सजदे में गए तो कभी वो रख दी गई, और कभी उनके, और कभी पत्थर, और कभी कुछ, यानी जो भी लोग ईमान लाए थे शुरू शुरू में, उनको उस सब के ऊपर आपको पिछली दफ़ा आयत में बताया था कि हज़रत यासिर जो गालिबन यमन से, ख़ास तौर से मक्के में इसलिए वो आए थे कि उन्होंने सुना था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, तो वो, और वो आज़ाद थे, वो नहीं थे, यानी ग़ुलाम नहीं थे वो। और उन्होंने यहाँ पर आके अबू जहल की जो लौंडी थी सुमैया, उनसे शादी की थी। तो इन दोनों के मिलाप से एक बेटा पैदा हुआ था जिनका नाम था अम्मार। तो ये इस्लामी तारीख के अंदर ये बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, क्योंकि जब अम्मार जब ईमान लाए, और ये अम्मार वही थे, हज़रत अम्मार, जो शुरू शुरू में ईमान, बहुत शुरू के अंदर ईमान लेकर आने वाले थे। तो जब वो ईमान लेकर आए और उन्होंने आके अपने घर में इंट्रोड्यूस किया, तो हज़रत यासिर और सुमैया, तो वो सबको फिर वो ईमान वाले हो गए। और मगर उस वक्त ऐसा था कि अपने ईमान को छुपाया जा रहा था, लेकिन जब अबू जहल को पता चला, हजरत बीबी सुमैया का पता चला, तो बहुत ही उसने कड़ी ना उनको सजा दी। और ये इस्लाम की पहली शहीद खातून गुजरी हैं। तो बताया यहाँ ये जा रहा है यहाँ पर कि या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासिअतुन फ़य्या फ़अबुदून, क्या मेरे बंदो, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, क्या मेरी ज़मीन जो है, मेरी मेरी इस दुनिया की ज़मीन जो है, क्या वसी नहीं है, क्या बड़ी नहीं है, कि जो तुम है ना, मतलब ये कि तुम हिजरत कर जाओ वहाँ पर, तुम चले जाओ। अगर ये ज़मीन तुम्हारे लिए टाइट हो गई है, तुम्हें यहाँ पे ये लोग मुशरिकीन मक्का, सरदारान मक्का अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं तुमको, तो तुम लोग हिजरत कर जाओ यहाँ से। तो लिहाजा लोग जो थे वो हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि तुम है ना किसी और की इबादत करो। या फाबुदून, जब जमीन मेरे रब की है, जब जमीन उसकी है, जब खाना पीना उसका है, जब तमाम चीजें उसकी हैं, तो फिर तुम किसकी बंदगी करोगे तुम उसी की बंदगी करो। या फाबुदून, बस तुम मेरी ही इबादत करो, तुम किसी और की इबादत मत करो, क्योंकि जमीन तो मेरी है। अगर ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी जमीन को टाइट कर दिया है, तुम्हारे साथ ये मुखलिस नहीं है, तो तुम वहां से कूच कर जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, और तुम वहां पर मेरी इबादत करो। हमने बारहा ऐसे मामलात देखे हैं, बारहा ऐसे देखे हैं। मिसाल के तौर पे आप, जैसे हमने किताबों में पढ़ा कि मक्की दौर के अंदर एक हमारे सहाबी गुजरे हैं, अब्दुल रहमान बिन औफ का नाम सुना होगा। ये मक्के में बहुत रिच थे, मगर जब इन लोगों ने हिजरत करनी पड़ी, तो वो मक्कन्स ने कुछ भी सामान नहीं साथ में ले जाने दिया। लेकिन आप जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे हैं, तो आपने सिर्फ यही कहा कि मुझे बस आप ना बाजार का रास्ता बता दीजिए, और बाजार का रास्ता बता दीजिए। और उसके बाद उनको बाजार का रास्ता बता दिया गया, और वो बिजनेस करने लगे, और जो उन्होंने मक्का में उन्होंने जमा किया था या बिजनेस करके उन्होंने कमाया था, उससे डबल ट्रिबल जो है उनको मदीने के अंदर, मदीने मुनव्वरा में उनको मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐसे हजरत उस्मान गनी का भी था कि वो बहुत ज़्यादा, यानी हमने कितनी बारहा पढ़ा है कि आपने अपने कितने कुएं जो थे वो आपने लोगों के लिए अलॉट कर दिए कि भाई ये वहाँ का कुआं जो है वो उनके लिए, यानी दौलत की अंबार थी। अल्लाह ताला ने दौलत ले कमाना नहीं बुरा नहीं है, मगर अल्लाह ताला को भूलना गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि या फाबुदून, बस तुम मेरी ही इबादत करो। चूंकि अच्छा, ये वाली बात हो गई
کہ تم ہجرت کر جاؤ اگر تم کو زمین میں پریشانی ہو رہی ہے، تمہیں یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی یہاں سے ہم سیٹ ہو گئے اور ہم دوسری جگہ جانا ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن جو رب آپ کو ایک جگہ پر سیٹ کر سکتا ہے تو دوسری جگہ پر بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کا جو آپ کی ہجرت جو ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کی ہجرت جو ہے میرے رب کے لیے ہے تو بے شک جو رب آپ کو ایک جگہ پر آپ کو وہ دولت دے سکتا ہے، سیٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو دوسری طرف بھی کر سکتا ہے اور آپ کو اطمینان بھی ہوگا. اور اگر یہاں پر جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر مرنے کا ہے یا یعنی موت کے پیچھے پڑے ہیں یا آپ کی زندگی لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی مرنا ہے، وہاں پر بھی مرنا ہے. دوسری آیت میں دیکھیں گے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ میری ہی طرف ترجعون، را جیم اور عین، رجوع، تم میری ہی طرف تم رجوع کرو گے، میری ہی طرف تم پلٹو گے، چاہے وہ مکنس ہوں، چاہے وہ کوئی کسی بھی قوم کے لوگ ہوں، خواہ وہ اچھے ہوں برے ہوں، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ہر شخص کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، کوئی یہاں پہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہ جو دولت کی جو تقسیم ہے، رزق کی جو تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. شاید وہ آگے آیت آ رہی ہے، دیکھتے ہیں اس میں بھی. تو وہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن ہمارا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارے لیے ہم نے اس آیت سے ایک یہ بات بھی سیکھی کہ ہمارے لیے آسان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس زمین کے اوپر جہاں پر ہم رہیں، اللہ کی اس زمین کے اوپر ہمارے لیے پریکٹس کرنا اور اس کی عبادت کرنا آسان ہونا چاہیے. اگر ہمارے لیے یہ چیز مشکل ہے تو جیسے ہم ابھی بتا رہے تھے کہ دو قسم کی گھر ہوتے ہیں، یعنی دنیا کو گھر، جیسے ملکوں کو گھر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے دار الحرب اور ایک دار الکفر اور ایک دار الاسلام. دار الاسلام کسے کہیں گے؟ دار الاسلام جیسے سعودی عربیہ ہے کہ اس میں عبادت کرنا اور ان کی جو مملکت ہے وہ بھی اسلامی ہے، اور جو وہاں پریکٹس ہوتی ہے لوگ جو ہے وہ بھی اسلامی ہیں، تو وہ تو دار الاسلام ہے. ملیشیا میں بھی دار الاسلام ہے، اور پاکستان میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، دار الاسلام ہے، نماز ہوتی ہے، اور جو بادشاہ ہے، بادشاہ وقت جو ہے، حکمران وقت جو ہے وہ مسلمان ہے. لیکن دار الکفر اور دار الحرب کسے کہتے ہیں؟ دار الحرب سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو عبادت کرنے کا، اپنی مذہب کی پریکٹس کرنے کا آپ کو وہاں پر اجازت نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ چھپ کے کریں گے، دار الحرب. اور دار الکفر جیسے ہمارا ملک ہے، یہاں ہم جیسے رہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو اجازت تو ہے کہ آپ مساجد بنا لیں، نماز پڑھیں، اپنی آپ ایکٹیویٹیز، اپنی اسلامی ایکٹیویٹیز رکھیں، مگر آپ کو جو ہمارے جو ان کے جو جیسے پریسیڈینشل کورٹس وغیرہ سسٹم ہے، وہ اوپر سے جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم تو کب ہمیں یہاں رہنے کی، دار الکفر میں رہنے ہی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر وہاں پہ کفر ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی دار الاسلام سے کوئی شخص آ کر یہاں پر دار الکفر میں رہ کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے میاں بیوی، والدین، ہماری بچے، اولاد، ہم ان سب کو اسلامی اطوار کے طریقے سے ہم ان کو چلائیں گے، اور کوئی بھی ایسا دھبا نہیں لگے گا اسلام کے اوپر یا ہمارے کیریکٹر کے اوپر، ہم پورا طریقے سے جیسے اسلامی ماحول میں رہنا چاہیے ویسے ہی ہم یہاں پر بھی رہیں گے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر تو ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اور اسلام پھیلائیں گے اور آپ ان کو اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں گے. مثال کے طور پہ جیسے بعض لوگ ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ٹیچرز ہیں، اور وہ باقاعدہ حجاب کے ساتھ جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ انہوں نے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اپنے جیسے اپنے جہاں وہ اسکول وغیرہ میں جاب کرتے ہیں، تو لیکن انہوں نے جب اس چیز کو آگے لے کے گئے کہ بھئی ہمیں بھی نماز پڑھنے کی، تو اب پتہ چلا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اساتذہ، ٹیچرز وغیرہ، بلکہ خود بچے ہائی اسکول کے اور ایون کے
ایلیمنٹری اسکول کے جو بچے ہیں وہ بھی اب ان کو وہ لوگ اسکول میں جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو ان کے ٹیچرز اجازت دے دیتے ہیں، وہ سائڈ میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یعنی کہ کیا ہوا، اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ ریکگنائز اپنے آپ کو کروا رہے ہیں، تو وہ تو پھر صحیح ہے اگر آپ ایسے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے لیے لگتا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ اپنے آپ کو سمونا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میلٹنگ پاٹ میں اپنے آپ کو میلٹ کر دینا چاہتے ہیں، آپ دارالکفر میں رہ رہے ہیں اور ان کے جیسا لباس، ان کی جیسی شکل کو اپنی اسکن کو بلیچ کر کے ان کے جیسے لگنا، ان کے جیسے کہ بال بنانا، بالوں کو رنگ کر لینا اور ان کی جیسے اتوار یعنی کرنا اور سلام کرنے کے بجائے ہائی ہیلو کرنا، یعنی انسان اپنے آپ کو بالکل ان کے جیسا بنانا، اگر یہ بنا رہا ہے آپ کے گھر کے اندر ایک ڈراسٹک چینج آ رہی ہے، آپ کے گھر کے اندر ایک ویسٹرن اسٹائل جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے، ایسی کنبے کے لیے، ایسی فیملی کے لیے تو یہ فرض ہے کہ وہ فوراً دارالاسلام چلا جائے. اس کے لیے، اس لیے کہ اس کا آگے جا کے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے who knows. تو بہترین یہ ہے کہ وہ آگے وہ دارالکفر کو چھوڑ کے وہ دارالاسلام میں چلا جائے. ٹھیک ہے، ہم آگے چلیں گے. تو یہاں پر لیکن بات یہ ہے کہ یعبدون کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. یہاں اس آیت کو لے لیجئے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں، یعنی کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ اے میرے بندو، وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، کہ انا ارضی، کہ بے شک میری زمین جو ہے وہ وسیع ہے. اگر تم کو لگ رہا ہے کہ تمہیں جیسے امریکہ میں رہ رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ بھائی اسکارف تم نہیں پہن سکتے، یا تم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا پھر تم واش روم جاتے ہو تو تم کو اپنی پاکی ناپاکی کا تمہیں خیال نہیں ہوتا، یا تمہیں شرم آتی ہے، یا اور بھی کچھ وجوہات ہیں، یا کوئی آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے یا آپ کی میٹنگس ہو رہی ہے اور آپ وہاں پر اگر آپ الکوہل وغیرہ یہ پینے پلانے کا سسٹم ہے تو آپ نہیں پی رہے ہیں، تو اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو پھر تو بہترین بات یہی ہے کہ آپ دارالاسلام چلے جائیں. ورنہ اپنے آپ کو آپ مضبوط رکھیں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں کہ ہمارا اسلام ہے اور ہم دیکھیں کتنے مضبوط ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہاں پہ رہنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا ہم نے یہ والا پڑھ لیا تھا، 57 کر لیا تھا، ہم 58 میں جا رہے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کہ نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، لا البتہ نون ہم ان کو، ہم کیا دیں گے، ہم ضرور بضرور ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے. کہاں پر؟ من الجنتی، جنت کے اندر. کہاں پر؟ غرفن. غرفن کسے کہتے ہیں؟ غرفن ہوتے ہیں بڑے اونچے اونچے اپارٹمنٹس ہوں گے یا بالا خانے ہوں گے اور بہت اونچے. یعنی یہاں پر یہ تھا کہ غرفن سے مراد یہ کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اونچے اونچے جو بالا خانے ہوں گے جنت میں، تو وہ تو انبیاء کے ہی ہوں گے نا، تو اور وہ اتنے اونچے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ یوں تھا کہ جیسے کہ ہم زمین پہ کھڑے ہو کے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں جگمگاتے ہوئے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں ایمان والے بھی ہوں گے، عمل الصالحات، اور وہ جو بالا خانے ہوں گے ان میں ایمان والے ہوں گے. تجری بہتی ہوگی من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، نعمہ یہ نعمت ہے، یہ انعام ہے، یہ اجر ہے عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے. جو بہترین عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو ثواب ملے گا، یہ ان کو عمل ملے، ان کی یہ اعمال کا یہ انہیں بدلہ ملے گا. الذین، وہ لوگ جو، اچھا ایک بات اور، یہ جو غرفن ہے ان میں یہاں پر ایک اور بات ہے کہ کچھ ایسے کرسٹل ٹائپ کے گھر ہوں گے. تو کرسٹل سے مراد یہ کہ اندر والے باہر دیکھ سکیں گے اور باہر والے اندر بھی دیکھ سکیں گے، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہوں گے وہ گھر. الذین، وہ لوگ جو صبروا، جنہوں نے کہ صبر کیا، وہ علی ربہم یتوکلون، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں. واو، کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اور کتنی ہی
आयत 60 को देखेंगे, वक्कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। और कितनी ही, वक्कअय्यिन अक्सर जैसे वर्ड आता है इसको यूं ही याद कर लीजिए, और बहुत सी, मिन से, दाब्बा, दाब्बा कहते हैं हर चलने फिरने वाले को जमीन के ऊपर, मगर मोस्ट प्रोबेबली ये इसका जो माना है वो जानवरों की तरफ ही चल आता है कि, और कितनी ही जानवरों में से, ला तहमिलू कि वो ला नहीं, तहमिलू हमल उठाना, नहीं उठाते, रिस्कहा अपना रिस्क। मतलब ये हुआ इसका कि जानवर जो हैं, यानी सुबह जो है जानवर निकलते हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, जानवर जो भी ज़मीन के हैं या बर्ड्स कुछ भी, वो खाली पेट निकलते हैं, लेकिन रात को जब जाते हैं तो उनका जो पेट है भरा हुआ होता है। अल्लाह ताला ने इसका अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह ताला ने इसका यानी रिस्क का जो जिम्मा है वो उसने लिया हुआ है। वो तुमको भी रिस्क देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत यर्ज़ुक़ुहा, वो उनको भी रिस्क देता है, व इय्याकुम, और तुमको भी रिस्क देता है। कि सुबह खाली पेट निकलते हैं लेकिन शाम को बिस्तर पे जाते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है, तो अल्लाह ताला ने उसका रिस्क का जिम्मा लिया हुआ है, तो वो तुमको, उनको भी रिस्क देता है, तुम्हें भी रिस्क देता है। वो किसी को भूखे पेट नहीं भेजता, भूखा पेट नहीं रखता किसी को भी, उसका किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला उसके रिस्क का रिस्क का बंदोबस्त कर देता है। तो रिस्क का काम का जो चीज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखी है। तो यहाँ कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर सोच, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं तवक्कुल, तवक्कुल की बात है कि कितने जानवर जो हैं वो अपना रिस्क कोई अपने साथ थोड़ी लेके फिरते हैं कि भाई ये जो है हमें ये मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है, बल्कि अल्लाह ताला के ऊपर ये तवक्कुल की निशानी है। तवक्कुल के ऊपर हज़रत राबिया बसरी का एक किस्सा याद आ रहा है कि आपने किसी को कोई फ़कीर आया था तो आपने उनको फ़कीर को रोटियां दे दी थी, तो शाम को, यानी फ़कीर ने कुछ मांगा, आपने उठा के रोटियां उनको दे दी, तो शाम को आपके पास कुछ लोग आए और वो आके बैठे थे और आपके पास कुछ खाने को था नहीं, लेकिन आपकी तवक्कुल की बात देखिए, भरोसे की बात देखिए अल्लाह ताला के ऊपर, के बराबर में से, महल्ले में से किसी खातून की नौकरानी ने आपको 10 रोटियां लाके दी, सिर्फ रोटियां ही थी। तो शायद उस जमाने में लोग अपने घरों में रोटियां बनाते होंगे, तंदूर होता होगा शायद, और सिर्फ रोटियां ही लाके दी, 10 रोटियां। आपके पास मेहमान थे तो आपके पास भी, तो आपने वो रोटियां ली, काउंट की उनके सामने, वो जो थी उनकी जो कनीज थी, जो नौकरानी थी, उनके सामने काउंट की और फिर उनको वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि ये रोटियां मेरे लिए नहीं हैं, तो वापस भेज दिया। तो वो नौकरानी फिर दोबारा आई और उसने वो दोबारा से रोटियां ला के दी। तो इस दफ़ा आपने काउंट करके कहा ठीक है, जाओ तुम जाओ। तो जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनके मुरीदैन थे, जो, तो उन्होंने पूछा हज़रत राबिया बसरी से कि इसका वजह कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह, अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के दो देता है आपको, यूँ तो अल्लाह ताला कई गुना देता है, लेकिन यहाँ पर मैंने उनको 10 रोटियां दी थी, तो 10 रोटियां दी थी तो मुझे 20 रोटियां मिलनी थी। लिहाजा ये तवक्कुल की बात है कि उनको पता था, यानी इस कदर भरोसा था कि मैंने ऐसा किया है तो मुझे, और मैंने अल्लाह के लिए दिया था, किसी को, किसी ने अल्लाह के लिए मांगा, मैंने दिया। तो ये तवक्कुल की एक बात यहाँ बताना चाह रही थी। आगे चलेंगे। वला इन, और अगर, और अलबत्ता अगर, सअलतहुम, सअलतहुम, तुमसे वो क्वेश्चन करें, अगर फर्ज कीजिए कि, और अलबत्ता, और अलबत्ता अगर, वाह और अलबत्ता अगर, सअलतहुम, तुम पूछो उनसे, तुम उनसे क्वेश्चन करो, तुम उनसे क्वेश्चन करो, मन कौन, खलक़स समावाती, पैदा करने वाला है आसमानों का, वल अर्द, और जमीन का। यानी अगर तुम उनसे क्वेश्चन करो, पूछो, वसख्खर शम्स, और किसने मुसख्खर किया है सूरज को, वल कमर, और चांद को, तो वो क्या कहेंगे, ला यक़ूलुन्नल्लाह, लाम ज़बर ला अलबत्ता, या वो
کہیں گے لننا ضرور بر ضرور، البتہ وہ ضرور بر ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. تو پھر یعنی بات سے اس کا یوفکون کا مطلب یہ ہے کہ بات سے پھر جانا، یعنی جو اصل بات ہے اس کا اپوزٹ بات کرنا. تو پھر تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم جو بات ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ڈٹے رہے ہو، بات کیوں نہیں کرتے ہو، بلکہ تم یہ جو ہے بات سے کیوں ہٹے چلے جا رہے ہو؟ یہاں پر ایک یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اگر مشرکین مکہ جو اتنے سارے بتوں کو پوجتے تھے، وہ تک جب کبھی ان کے پاس اگر اچھا نارمل تو وہ نا اور بہت سارے بتوں کو پوجتے تھے اور شرک کیا کرتے تھے، لیکن جب ڈراسٹک موقع آ جاتا تھا کبھی، تو وہ فوراً ہے نا ایک اللہ کو پکارتے تھے. یہاں ایک اور بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت اکرمہ جو ایمان لے آئے تھے، اور وہ جو مکے کے بہت ہی ظالم آدمی جو تھا ابو جہل، اس کے بیٹے تھے. تو یہ واقعہ مختصر سا بتاؤں گی، یہاں پہ 69 ختم کرنا چاہ رہی ہوں. تو یہاں وہ جو تھے سب کے سب جدہ کے پاس، جو جدہ میں جو سمندر ہے وہاں پر چلے گئے اور کشتی میں سوار ہو کے چلے گئے. تو راستے میں ان کو طوفان آ گیا، اور جو کشتی تھی وہ گول گول گھومنے لگی، بھور میں پھنس گئی. سب لوگوں نے، اور ایسا لگا کہ ابھی ڈوب جائیں گے، ابھی ختم. تو سب لوگوں نے کہا، جو اس میں مشرکین بیٹھے تھے، سب نے یہ کہا کہ بھئی ایک ہی اللہ کو پکارو، اتنے سارے بتیں ان کو ہٹاؤ، ایک ہی اللہ کو پکارو، سب کو ہٹا دو. تو وہ جو اکرمہ تھے، حضرت اکرمہ، انہوں نے کہا تو پھر وہی تو وہ بات، وہ شخص بھی وہ مکے میں وہ یہی تو بات وہ بھی کہتا ہے کہ سارے بتوں کو ہٹاؤ اور صرف ایک رب کو پکارو. تو انہوں نے پھر اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں سیدھا یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ پہ جا کے میں بیعت کر لوں گا. تو غرض یہ کہ یہ ان کے ایمان لانے کی یہ شکل ہوئی، یہ وجوہ پیدا ہوئی. تو اس طریقے سے اللہ ایک ہی، تو ان لوگوں کا کیا تھا اس وقت طریقہ کار کے جب ڈراسٹکلی کچھ بات ہو جاتی تھی تو وہ ایک ہی اللہ کو پکارتے تو تھے ایک ہی اللہ کو، مگر بعد میں وہ نارملی کیا کرتے تھے، بعد میں پھر وہ اوروں کو شریک کر لیا کرتے تھے. تو یہ حضرت اکرمہ کا ایمان لانے کا واقعہ پیدا ہوا. یہ کون تھے؟ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. تو ہاں، تو یہاں پہ ہم نے یہ پڑھ لیا. تو پھر وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. تو پھر جب تم ایک ہی رب کو پکارنے والے ہو، تم ایک ہی رب کو تم پکارتے ہو، تو پھر تم یہ مطلب پھر کیوں جاتے ہو اپنی بات سے؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ بات سے کیوں پھرتے ہو تم؟ افک کہتے ہیں جھوٹ کو، افک یہاں پر ہے. افک کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ بات کو پیدا کرنا، یعنی جھٹلانا، جھوٹا کرنا، گھڑ لینا، مطلب جھوٹ کو گھڑ لینا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق لمن یشاء، جس کو بھی وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور تنگ کر دیتا ہے وہ اپنا رزق جس کے لیے بھی وہ چاہتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. بے شک. اور اگر البتہ آگے چلیں گے، وَلَا اِن، وہاں اور لا البتہ، ان اگر، سألتہم، اگر تم ان سے کوشچن کرو، پوچھو، من نزل اللہ، کہ من کون، نزلہ کا مطلب ہے نون زالا، انزال کرنا یا اتارنا، کہ کس نے اتارا ہے، اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، ما ان، پانی، یعنی آسمان سے پانی یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ کون اتارتا ہے، کہاں سے آتی ہے، ما ان، فاحیا، پس احیا زندہ، حیات سے بنا ہے. تو کیا ہے کہ پھر اس نے زندہ کر دیا، بہل اردا، زمین کو، من بعد موتہا،
من بعد میں موتہا اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے خشک ہو جانے کے بعد زمین مردار ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر پانی نہیں پڑتا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور بس ضرور وہ یہ کہیں گے اللہ. یعنی اگر ان سے پوچھا جائے گا یہ جو زمین جو ہے یہ مردہ ہو گئی ہے، تو یہ آسمان سے پانی جو برساتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. نبی اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. تو پھر تم کدھر چلے جاتے ہو؟ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ تم جو ہو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے. یعنی جب تم جانتے ہو کہ تمہیں کو کھانا پینا دینے والا، رزق دینے والا اللہ ہے، تم کو حیات دینے والا رب العزت ہے، تمہیں کھانا پانی تمہارے، یعنی پانی جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر پانی آسمان سے نہ آئے، زمین مردار ہو جائے، تو نہ زمین کے اوپر جانور جو ہیں وہ زندہ رہ سکتے ہیں، نہ نباتات زندہ رہ سکتی ہیں. جب نباتات نہیں ہوں، چونکہ ہم کیا دنیا میں ہم کیا کھاتے ہیں؟ پتھر تو نہیں نہ کھاتے ہم زمین کے اوپر یا تو ہم جانور کھاتے ہیں یا پھر ہم ویجیٹیبلز کھاتے ہیں. دو ہی چیزیں ملتی ہیں. جانور کہاں سے کھاتے ہیں؟ جانور ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، رائٹ؟ تو جانور اگر ویجیٹیبلز نہیں ہوں گے تو جانوروں کو غذا نہیں ملے گی. جب جانوروں کو غذا نہیں ملے گی تو ہمیں غذا نہیں ملے گی، تو مر جائیں گے، تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو سب کا جو منبع ہے، سب کی جو یونٹ ہے وہ پانی ہی ہے، اور پانی کو برسانے والا میرا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی، نہیں ہے اس دنیا کی زندگی مگر کیا ہے؟ الا لہوٌ، الا مگر لہو. لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ کھیل تماشا ہے، لعب اور کود. مطلب یہ کہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھیل تماشا ہی کہتے ہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَإِنَّ اور بے شک، یہ جو دار کا مطلب گھر، آخرت کا جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیات، ہمیشہ رہنے والی حیات ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی ہے وہاں پر. لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کاش وہ اس بات کا علم رکھتے. یعنی دنیا کی زندگی جو ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ ایک ڈرامہ سمجھ لیں، ایک اسٹیج کے اوپر آئے، سب نے اپنے کاسٹیومز پہنی، اور جب ڈرامہ ختم ہو گیا تو اپنے کاسٹیومز اتار کے، یوں سمجھ لیں جیسے کہ آپ دنیا میں کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کسی کے بچے ہیں کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے پاس روزگار ہے کسی کے پاس کو نہیں ہے روزگار. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی ٹائم پیریڈ ہے، انہوں نے اس کے اوپر اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرنا تھا وہ عمل کر لیا. مارنا پیٹنا، کھانا پینا اور جستجو کرنا، یعنی ایک تماشا ہے. سب کی ڈفرینٹ اسٹوریز ہیں اس دنیا کی زندگی کے اوپر، اس اسٹیج کے اوپر. اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر یہ سب کے سب، نہ کوئی امیر ہوگا نہ غریب ہوگا، نہ کوئی کسی کا نہ روزگار کا مسئلہ، نہ کچھ سب ختم ہو جائے گا. اپنی کاسٹیومز اتار کے، اپنی تمام چیزیں ختم کر کے، بالکل ایک بات ختم ہو گئی، بس سب کے سب اپنے رب کائنات کی طرف سب چل دیں گے اور سب معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ آپ کی ڈائریز لکھی جا رہی ہیں، آپ کو رول دے دیا گیا ہے کہ آپ کو سامان زندگی دے دیے گئے ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے اپناتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو سمجھتے ہیں، کس طریقے سے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور کیا آپ کا کیریکٹر ہے اور کیا آپ کا انداز ہے، کس طریقے سے آپ کا بات کرنا ہے. اور اچھا، یہاں میں بات کرنے سے مجھے بات یاد آ گئی، پچھلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، غرفہ والی آیت نا، جو بالا خانے، اس میں ایک یہ بات بتائی تھی. جب صحابہ نے پوچھا نا کہ یہ کن کے ہوں گے گھر، یہ بالا خانے، یہ جنت میں گھر، یہ جو کہا کہ یہ ان کے لیے کہ جو بہت ہی پولائٹلی بات کرتے ہیں، جن کی اپنی آواز کو پست رکھ کر اچھی طریقے سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ ان کے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز تھی. اچھا، ہم واپس آ رہے ہیں اپنی 64 پر. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیریکٹرز آپ کو، یعنی کاسٹیومز ختم ہو جائیں گے، سب اتار دیا جائے گا، اور جب قیامت آ جائے گی سب ختم. تو یا ایون کہ قیامت نہ بھی آئے، انسان کا آخری وقت ہی اگر آ جائے فرض کیجئے، تو لگتا ہے نا کہ جب نزا کا ٹائم آئے گا تو ہوگا نا بھئی، اب بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، بچے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کب جائیں گے. اور کوئی رو رہا ہوگا، کوئی خوش ہو رہا، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی افسوس کر رہا ہوگا، کسی کا کوئی مزاج، کسی کا کوئی مزاج. لیکن یہ کہ کیا ہے کہ وہ مرنے والے کے پاس نا ٹائم نہیں ہوگا،
وہ اس کو نا بڑی ایک حسرت سی ہوگی کہ ہائے ہم نے اپنی دنیا کے اندر، اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے کھیل تماشے میں ہی گزار دیا ہے. کاش ہم اپنے ساتھ کچھ ایسی چیز لے جاتے جس کو ہمارے فرشتے ہیں نا اس کو لکھ لیتے ہماری کتاب میں، اور وہ ہمارے لیے وہاں پر ہم اس سے مستفید ہو جاتے قیامت کے دن. اور کاش ہم سورہ تبارک پڑھا کرتے، کاش ہم سورہ رحمان پڑھا کرتے، قرآن شریف پڑھا کرتے، درود شریف پڑھا کرتے، تو وہ ہمارے لیے قبر کے اندر ہمارے کام آتا. اور ہمارے لیے آگے اس لیے کہ سورہ تبارک کا تو یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنے والے کو، کہ اگر وہ پڑھے گا اور اس کو اگر زمین اس پر یعنی زمین اس کے پر تنگ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے جا کر وہ سورت جو ہے وہ جھگڑے گی کہ یہ مجھے برابر پڑھا کرتا تھا. تو دیکھیے ہمارے اندر کتنے لوگوں کے اندر وہ ہے کہ وہ اس کو میمورائز کر لیں اور اس کو پڑھ لیں، آسانی ہے. تو غرض یہ کہ ان تمام چیزوں کو، لیکن دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کو یہ تمام چیزیں ہم کو نا بھولی ہوئی سی رہتی ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے بس غفلت ہے، ابھی تو ہمارے پاس اور ٹائم ہے، ابھی ہم اور زندہ رہیں گے، ابھی ہم کہاں مرنے والے، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک، صحت ہماری جا رہی ہے، کھانے پینے کو بھی ہے، ہمارا سب چل رہا ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ فاسٹ، ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. لیکن یہ کہ موت جو ہے وہ اچانک آئے گی. جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے آپ کی رسی جو ہے وہ ٹائٹ کر لیتے ہیں. تو ہمیں تو اس وقت کی نزاکت سے یا اس وقت کی جو شدت ہوگی یا اس فیلنگ سے کہ ہائے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس سے ہمیں بچتے رہنا ہے اور ہمیں وہاں کے لیے بھیج دینا ہے اعمال کو، تاکہ ہم وہاں پر ہم خوش رہیں اور ہمارے لیے وہ چیز نہ ہو کہ ہائے، یعنی حسرت کا دن نہ بن جائے وہ دن ہمارے لیے وہ حسرت نہ رہ جائے. ہم اپنے آپ کو، اگر ہم اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم برائی بھی نہیں کریں، ہم خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، ہم ظلم نہیں کریں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا لو کانوا یعملون، کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہو لعب ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، یہاں پر سب ختم ہو جانے والا ہے یہ تو. اور ابدی زندگی جو ہے وہ تو وہاں پر ہے، یہ آخرت کے گھر میں. فَإِذَا رَكِبُوا فَإِذَا پس جب رکبا سوار ہونے کو کہتے ہیں، یعنی سوار ہوتے، کشتی میں سوار ہوتے نا، یہاں پر آ گیا فلک کہتے ہیں کشتی کو. کہ بس جب کیا ہوتا ہے کہ جب رکبو واو الف جمع، تو پھر جب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سب جو ہیں وہ سوار ہوتے ہیں کسی کشتی میں، تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ دعو اللہ، تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلص ہو کے پکارتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، لہ الدین، یعنی پورے دین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، معتقد ہو کر کہ صرف اور صرف وہی ہم کو ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہی ہم کو بچانے والا ہے، پروٹیکشن دینے والا ہے. تو جب وہ، جیسا بھی میں حضرت اکرمہ کا قصہ بتا رہی تھی کہ وہ جب کشتی کے اندر سوار ہو گئے تو کس طریقے سے انہوں نے سب نے، یعنی حضرت اکرمہ کا بتا رہی ہوں، مجھے اور لوگوں کے بارے میں نہیں پتا جو کشتی میں سوار تھے کہ ان کا کیا رد عمل تھا، لیکن حضرت اکرمہ نے بتایا کہ جب سب کے سب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ہی اللہ کو پکارو، تو وہ جو شخص ہے، وہ جو مکے میں ہے، تو وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو پکارو. فلما پھر جب نجاہم کہ جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، الالبر ہم انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون تب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسان کی طبیعت ہے. کاش انسان کو پتا ہو اس بات کا. تبھی اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا لو کانوا یعلمون، اور ایک دفعہ اس سے پہلے لو کانوا یشعرون، کہ کاش ان کو شعور ہوتا، کاش ان کو علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا ہے. اس لیے کہ سوائے رب کے اور کوئی بھی سامنے نہیں آنے والا، کوئی مدد نہیں کرنے والا، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں. تمام کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف رب العزت ہے اور کوئی نہیں ہے. آگے چلیں گے، کچھ آیات رہتی ہیں. یکفرو لام سے لی تاکہ یکفرو کا مطلب یا زبیا وہ، اور کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور ناشکری کو بھی کہتے ہیں. کہ تاکہ وہ، تو ان لوگوں نے جو شرک کیا تو تاکہ وہ کفر کریں، تاکہ وہ ناشکری کریں. بیما آتیناہم، بیما بوجہ اس کے کہ وہ جو آتیناہم کہ ہم نے انہیں دیا، نہ ہم نے ہم ان کو آتے کہ جو ہم نے انہیں دیا.
تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں. کس چیز کی ناشکری؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہم تو اس کی ہم یعنی سب سے نمبر 1 تو یہ کہ ہمیں انسان بنایا, نمبر 2 یہ کہ ہم کو صحت مند بنایا, نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم بیمار نہیں ہیں, ہمارے اعضاء ہمارے پاس کچھ یعنی ایک تندرست انسان ہے. یہ نہیں کہ 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہوں یا 4 انگلیاں ہوں, یا ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی ہم تو گن بھی نہیں سکتے اب اللہ کی نعمتوں کو. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ چیزوں سے نوازا جس کا کہ ہم جس کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی ہے, تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو تاکہ وہ کیا کریں, تاکہ وہ سب جو ہیں وہ شرک کریں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے. وَلَيَتَمَتَّعُوا اور اس کو توڑ دیں گے. دیکھ لیے وا زبر وا اور لام ذلی, تاکہ یتمتعوا متا متا میم تا اور عین متا فائدے کو کہتے ہیں, اور واو الف جمع کا ہو گیا. اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں جو ان کو متا دی ہے, جو انہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ان کو متا ہے, جو ان کے پاس پراپرٹیز ہیں, گھر ہے, روزگار ہے, جو بھی ان کے پاس اولاد وغیرہ جو بھی, تو وہ تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس ان قریب يَعْلَمُونَ ان کو علم ہو جائے گا. یعنی اب ظاہر ہے دنیا میں ایک دفعہ مر جائیں گے تو پھر واپس تو نہیں نہ آنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکہ وہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کی ناشکری کریں, اور تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں جو ہم نے انہیں متا دی ہے. اور عنقریب ان کو اس بات کا علم ہونے والا ہے کہ وہ جو انہوں نے شرک کیا اس کو انہیں پتہ چلنے والا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس شرک کی گنجائش نہیں ہے. آیت 67 دیکھتے ہیں. اولم یروا انا جعلنا حرما, کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا, کیا بھلا انہوں نے, یرو راک مطلب دیکھنا, واو الف جمع کا لگ گیا اور یا زبر یا وہ, تو کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا, انا بے شک کہ ہم جعلنا ہم نے بنایا. جعلنا کا مطلب جعلہ سے بنا ہے, بنانا نہ ہم نے. دیکھیے یہاں پر بھی انا آیا, پھر یہاں ایمفسائز کیا گیا مزید کہ ہم نے بنایا. حرمن آمنن, حرمن کیا ہے, یعنی اس مکے کی جگہ کو ہم نے آمنن, ہم نے امن والا بنایا ہے. مکے کو ہم نے امن والا پیسفل جگہ بنائی ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ, اور یہاں پر کیا تھا کہ یہاں پر اس جگہ پر یہ خطف, یتخطفو اور خطفہ یعنی وہ اچک لی, لوگ جو تھے وہ یہاں پر کڈنیپ کر لیے جاتے تھے, اچک لیے جاتے تھے, من حولہم ان کے اطراف سے. یعنی کوئی وہاں سے پہلے گزر رہا ہوتا تھا, یعنی جیسے قافلے ہوتے تھے یا جنگلوں میں لوگ کیا کرتے تھے, وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے تھے, چھپ کے بیٹھ جاتے تھے, یعنی کہ اور وہاں سے یہ لوگ جو گزرتے تھے تو وہاں سے ان کو یا تو مطلب پکڑ لینا اور ان کی چیزیں چھین لینا یا ان کو مار ڈالنا, اس قسم کا. تو وہ لوگ ڈرتے تھے. تو یہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ امن کی جگہ اس لیے بھی بنا دیا کہ یہاں پر کعبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے, یہ مکنس کو, یہ مشرکین کو, کہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہے. تو دیکھو ان لوگوں کو یہ لوگ کہیں پر بھی چلے جائیں, چاہے وہ یمن ہو یا شام ہو یا اور مختلف شہر ہیں جو بھی جہاں آنا جانا ان کا ہوتا ہے, تو وہاں پر یہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مکن صحیح وہاں سے آ رہے ہیں, تو وہاں سے آنے والوں کو کسی کو بھی کوئی ان کو تنگ نہیں کرتے تھے. اور اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ مکے سے آ رہے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے امن کی جگہ بنا دیا ہے. افا بالباطل یؤمنون, کیا افا الف زبر کیا فا زبر فا پس بالباطل, تو کیا پس جو جھوٹ ہے اس کے اوپر تم ایمان لے کر آتے ہو. یؤمنون تم ایمان لے کر آتے ہو, وبنعمت اللہ یکفرون, اور جو اللہ کی جو نعمت ہے, اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو تم کیا کرتے ہو, اس کے اوپر تم اس کے ساتھ تم ناشکری کرتے ہو. یعنی جو جھوٹ ہے, جو جھوٹ کی جو تم نے جو شرک کرنے لگے تھے, تو جو تم جھوٹ باتیں ہیں جو اس کے اوپر تو تم ایمان لاتے ہو. مثال کے طور پہ تم جو کہتے ہو کہ یہ فلانی چیز کی دیوی ہے, یہ فلانے کام کرے گی, اور یہ ہے وہ ہے, تو وہ جو بھی تو ان کے اوپر تو تم ایمان لاتے ہو. حالانکہ وہ تمہاری جب تم سمندر میں جب تم پھنس جاتے ہو تو تم تو ایک ہی رب کو پکارتے ہو نا. جو تمہارے باطل خدا ہیں وہ تو تمہاری ہیلپ کرنے نہیں آتے.
تو پھر لیکن تم کیسے ہو کہ تم جب اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نجات دے دیتا ہے تو تم انہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اوروں کو تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. اور یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے تم باطلوں کے اوپر تو تم ایمان رکھتے ہو, جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کے ساتھ تم ناشکری کرتے ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ, اور کون ہے سب سے بڑا سپرلیٹو ڈگری بتائی جا رہی ہے آیت نمبر وَمَنْ أَظْلَمُ, اور کون ہے ازلم سپرلیٹو ڈگری ہے جو بہت ہی زیادہ ظالم ہو, اور کون سب سے بڑا ظالم ہے ممن افترا, اس سے جو افطرا کرے. افطرا کا مطلب جو ابھی بتایا کہ جھوٹ بات کو گھڑ لینا, اللہ اللہ کے اوپر, کذبن جھوٹ, اور کذبا او یا کذبا کہ اس نے جھٹلایا, بالحق حق کو جھٹلا دیا, سچ کو جھٹلا دیا, لما جاءہ جب کبھی بھی وہ آیا اس کے پاس آیا, یعنی جب اس کے پاس آیا دین آیا یا نبی لے کر آئے. اور بعد مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جو چاند شق القمر کا واقعہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی میریکل دکھائیں, تو آپ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور آپ نے سب نے دیکھا, مکنس نے دیکھا کہ چاند کا ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف, تو شق القمر کا. تو اس طرح سے بھی اور بھی بہت سارے ایسے اعجاز گزرے ہیں, بہت سارے ایسے میریکلز گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی کہ پتھر جو تھے وہ آپ کو سلام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کتنے یعنی اس سے بڑا افطرا پرداز اور کون ہوگا, سب سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے کہ حق کو جھٹلا دیا کہ جب اس کے پاس آیا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافرین کا, کفر کرنے والوں کو, ناشکری کرنے والوں کا, کیا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم نہیں ہے کیا. اب آیت 69 دیکھتے ہیں, والذین, اور وہ لوگ جو جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ جاہدو کیا. جاہدو کا مطلب جہاد جد و جہد سے مراد ہے. جد و جہد کا مطلب کسے کہتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے کوششیں کی. اب یہ ورڈ جو ہے نا یہ بہت گھمبیر ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی کسی بھی کام کے اندر آپ کام کریں گے, آپ اس میں کوشش کریں گے فینا اللہ کے لیے, بشرطے کہ کام جو ہو وہ اللہ رب العزت کے لیے کہ رستے کی طرف جائے. اس کے رستے کی طرف جو بھی کوشش کرے گا, جیسے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ اگر کوئی کافر ہے وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف, یعنی ڈھونڈے گا کہ بھئی یہ صحیح ریلیجن کون سا ہے, اور اس کو وہ کوشش کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو لنہدینہم سبلنا, اللہ رب العزت اس کو ضرور اس کو ہدایت کی اور اپنے طرف کا جو رستہ ہے اس کو دکھا دیں گے. اور اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ کوشش کرتا ہے, وہ اللہ رب العزت کی طرف وہ کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھا دیں گے کہ وہ مزید نماز پڑھے گا, وہ خضوع اور خشوع کرے گا. اور اگر کوئی بہت ہی تہجد گزار ہے, نماز روزے کا پابند ہے, بہت عبادت گزار ہے, اور وہ اور چاہتا ہے مزید, اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو, جو تصوف کی جو دنیا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں کوشش بہت کرتے ہیں. وہ لوگ وہ کوشش کریں گے تو پھر ان کو وہ سمجھتے نہیں ہے. یہ ٹرو ہے کہ جب وہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف معرفت ملتی ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ رب العزت بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ہے محسنین کے ساتھ, جو احسان کرنے والے ہیں. اور احسان جو ہے حسن سے بنا ہے. حسن سلوک کسے کہتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ اچھائی کری, آپ نے بھی میرے ساتھ اچھائی کر دی, تو وہ تو برابری کی بات ہو گئی. میں آپ کے ساتھ برائی کروں اور آپ میرے ساتھ اچھائی کریں تو وہ احسان ہے. احسان اسی کو کہیں گے. اور بس ہماری آیات 69 تک مکمل ہوتی ہے اس سے. اور یہ کہ جانے سے پہلے تصوف کا ایک نقطہ ہے
جو عجائب القرآن غرائب القرآن سے لیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی کہ یہ، بلکہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اے مالک ملک، کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ کیونکہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو عرض کیا کیوں نہیں، بے شک مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی، آیت نمبر پارہ 3 میں پڑھا تھا، تلک الرسل میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے اس میں، نقطہ کیا ہے یہاں پر، یعنی وہ بات تو ہم نے پڑھ لی تھی مگر اس میں ہم نے سیکھا کیا، اس میں کیا چیز تھی؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرندہ جو تھا ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مور جو تھا نا، یعنی 4 ڈیفرنٹ پرندے تھے، ان کو آپ نے ذبح کیا تھا۔ تو مور کی خصلت کیا ہے؟ مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے، اور مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں ہرس اور لالچ کی بڑی عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر نخوت اور غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندے ذبح کیے گئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آ گیا، اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے۔ اب یہ مرغ سے مراد یہ نہیں کہ مرغیاں جو ہے اب ذبح کرے، اس سے مراد ہے، یہ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مرغ کی کیا بتایا تھا کہ مرغ کی جو طبیعت میں جو ہے نا وہ ہے شہوت، یعنی اپنی شہوت پر آپ چھری پھیریں۔ اب شہوت جو ہے اس میں آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ تو اب دوسرا جو ہے وہ، یعنی اپنے مور کو ذبح جب کیا آپ نے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کی گھمنڈ کو ذبح کر ڈالا، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی ہرس اور لالچ کا گلا گھونٹ ڈالے۔ گدھ کا کیا چیز ہے؟ گدھ بھی ایک جانور ہے، تو اس کو اگر آپ ذبح کرتے ہیں یعنی آپ جو ہے وہ ہرس، لالچ جسے کہتے ہیں کہ مجھے مور کی قناعت نہیں، قناعت اس کا اپوزٹ ہے۔ تو ہرس کی اگر لالچ ہے آپ کو کہ مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یہ نہیں کہ بس انف میرے پاس اب انف ہو گیا، وہ چیز نہیں۔ تو اگر وہ چیز ہم ختم کر ڈالیں اور کبوتر کو ذبح کریں، کبوتر کیا چیز ہے؟ یعنی اپنی بلند پروازی کو، اپنے مرتبوں کو، اپنی اونچی اونچی شان کو کہ میں تو یہ میں تو وہ، اس چیز کو ختم کر ڈالے انسان، اور اونچے مرتبے کو کہ غرور کو نخوت پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا ثبوت حاصل ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ 4 پرندے کہ جو کہ ہم کو ایک جو ہے وہ ہمیں شہوت کی طرف اکساتا ہے، ایک ہمیں ہرس اور لالچ کی طرف اکساتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ہم کو اپنی اونچی پروازی کے اوپر 4 پرندوں کی جو خصلتیں ہیں وہ ہمیں ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم کو نفس مطمئنہ کی طرف ہماری پرواز ہوگی۔ تو یہ اس کے اوپر تصوف کا یہ نقطہ ہے یہاں پر۔ تو ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اور ہمیں جد و جہد کرتے رہنا ہے اللہ کے راستے کی طرف۔ جس طرف بھی آپ جو کام بھی آپ کریں گے، مثال کے طور پہ آپ کی ڈرائیونگ ہے، لیکن آپ اپنے ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں پر بہت لمبا آنا جانا آپ کا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سارا راستہ میں ذکر کرتی ہوئی جاؤں گی اور آؤں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے لیے کتنا آسان، کہتے ہیں کہ وہ جو راستہ ہوگا نا وہ اس کا گواہی دے گا کہ یہ اس راستے کے اوپر یہ جاتی تھی، اور یہ اللہ یہ تجھے یاد رکھتی تھی اور تیرا نام پڑھتی تھی۔ تو ذکر، بے شک ذکر جو ہے یہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہم یہاں پر انشاءاللہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور سورۃ العنکبوت کی آیات 69 ہو چکی ہیں، ہم دعا کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک ملک پروردگار، تو قرآن پاک کا جو حصہ ہم نے پڑھا، یا ارحم الراحمین جو ہم نے صورت ختم کی، اے اللہ جو اس کے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے میں اور اس کی ادائیگی میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں پڑھنے پڑھانے میں، یا اللہ تو ہم کو بخش دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم جاہل ہیں، ہم نہیں جانتے، یا ارحم الراحمین ہم نہیں جانتے، ہمیں سکھا دیجیے یا اللہ ارحم الراحمین۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، جو بھی یہ وقت لگایا، جو بہنیں اور جو سننے والے اس کو وقت لگا کر پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یا اللہ بے شک وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مالک و ملک پروردگار، ہم کو ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے اوپر زندگی کو آسان فرما، ہمارے جو زندگی میں آبسٹیکلز ہیں ان کو ختم کر دیجیے ارحم الراحمین۔ ہماری اولاد کو صحت کامل عطا فرما، تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان مغربی ممالک میں جو ہم رہتے ہیں تو ہمارے بچوں کو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سیدھے رستے پہ ڈال دیجیے، ان کو صوم و صلات کا پابند بنا، ان کو اصحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کا ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے روزی عطا فرما، اپنی نعمتیں ہمارے اوپر عطا فرما اور ہمیں برکت عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے وقت میں اور ہمارے علم میں اور ہمارے کاموں میں یا ارحم الراحمین برکت عطا فرما، اور اپنے سب سے بڑھ کر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما، قیامت کے روز ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔